बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ख़वातीन व हज़रात, आज का ये प्रोग्राम ज़रा मुख्तलिफ है। उसमें सबसे पहले मैं तारुफ़ करवा दूँ जिन हज़रात ने हमारे साथ तावन किया है और ये प्रोग्राम अरेंज हुआ। सबसे पहले अदाई टीवी और उर्दू टाइम्स, रेडियो अपनी आवाज़, ब्रिटिश पाकिस्तानी प्रोफेशनल कौंसल, OPS और डिगबर्ट हाल जहां हम बैठे हुए हैं, इनके तावन से ये प्रोग्राम आपके सामने हम लेकर आए हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान इस वक्त सीनियर सियासतदान और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। दूसरी तरफ हमारे MP खालिद साहब हैं जो बरतानिया के रुकन पार्लियामेंट हैं। तो ये पहला मौका है कि आज दोनों बरतानिया और पाकिस्तान के रुकन पार्लियामेंट हमारे सामने मौजूद हैं और इस के दरमियान आवाम भी यहाँ मौजूद है। गैदरिंग भी अच्छे लोगों की है और मैं सबसे पहले मुनासिब समझूंगा कि हमारे दरमियान जो पैनल मौजूद है मैं उनका तारुफ़ करवा दूँ। सबसे पहले हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब चौधरी अकरम गिल साहब जो मक्का हलाल मीट के चेयरमैन हैं और बरतानिया के मशहूर बिज़नेसमैन हैं और यहाँ पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करते हैं और एशियन कम्युनिटी में इनका इंशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है और हलाल की मार्केट में बरतानिया में ये पायनियर में इनका नाम शामिल है और पाकिस्तान में भी इनकी इन्वेस्टमेंट है और काफ़ी ये हमारे बैकबोन है और हमेशा इन्होंने जो भी हमारे गेस्ट आते हैं तो इनकी तरफ से रिसेप्शन मिलती है और ये तावन करते हैं फुल्ली तौर पर। इसके बाद जनाब हमारे दरमियान मौजूद हैं ब्रिटिश पाकिस्तानी प्रोफेशनल कौंसिल के चेयरमैन जाहिद चौधरी साहब। शेख साहब जब पहले आए थे तो उस वक्त भी जाहिद चौधरी साहब ने रिसेप्शन का बंदोबस्त किया था और अभी भी ये हमारे साथ शामिल हैं। तो इसका मकसद यह है कि ये यहाँ हमेशा साथ चलने के लिए तैयार हैं। इसके बाद हमारे साथ डिगबर्ट हाल के डायरेक्टर यहाँ मौजूद हैं नासिर खान साहब, जिन्होंने हमेशा कोई भी प्रोग्राम हुआ हमारा हदायत चैनल का हो, उर्दू टाइम्स का हो या किसी का भी, या हमारी कम्युनिटी की बेहतरी के लिए, फलाह बहबूद के लिए इन्होंने अपना हाल फ्री हमें दिया है और हमेशा इन्होंने कहा जी जब भी आप बेहतरी के लिए कोई काम करें तो हमारा हाल आपके लिए हाज़िर है। इस पर भी मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ। हमारे जो चौथे गेस्ट यहाँ बैठे हैं वो मेज़बानों में भी उनका शुमार होता है क्योंकि अल्लामा ग़ुलाम हसन अदील साहब जिन जो मुख्तलिफ़ किताबों के मुसन्नफ़ भी हैं और हमारे दानिश्वरों और स्कॉलर्सों में इनका शुमार होता है। हमारी खुशकिस्मती है कि ये स्पेशली मैनचेस्टर से आज हमारे प्रोग्राम में आए हैं तो इनकी गुफ्तगू भी हम सुनेंगे। अल्लामा ग़ुलाम हसन अदील साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। हमारी इस तरफ जो मौजूद हैं मेरे साथ जनाब कौंसल अंसर अली खान साहब हैं जो यूरोपियन पार्लियामेंट के उम्मीदवार हैं अगले इलेक्शन में। तो इनके लिए दुआगो भी हैं कि ये इनको अल्लाह ताला फ़तह नसीब फरमाए और ये इनकी शोला बयानी से हम बखूबी वाक़िफ़ हैं जो आपके सामने ये बोलेंगे भी चंद मिनट के लिए। तो इसके साथ हमारे साथ शामिल हैं आपकी जानी पहचानी शख्सियत OPS के चेयरमैन जनाब जावेद मलिक साहब। इनकी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खिदमात हैं, इनको भी प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। जनाब हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं जनाब शेख सलीम साहब अवामी मुस्लिम लीग बरतानिया के ये प्रेसिडेंट हैं और ये भी अपनी कम्युनिटी की खिदमत में पेश हैं। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जितनी गैदरिंग है सारे मेहमान हमारे लिए तमाम को मैं वेलकम कहता हूँ, सारे काबिल कदर हैं और तमाम लोग इस वक्त शेख साहब ये जितने लोग आपके सामने बैठे हुए हैं सारे दानिश्वर और इस तरह आए हैं कि ये कोई ना कोई क्वेश्चन अपने जहन में लेकर आए और आपसे बड़े इनकी खुशी थी कि आप यहाँ मौजूद हैं और आपसे देखना भी चाह रहे हैं, मिलना भी चाह रहे थे और भरपूर हमने फॉर्मेट से हट कर आम जो जलसे होते हैं उससे हट कर ये ऐसे तरतीब दिया है ताकि जितने लोग बैठे हुए सारे इसमें इन्वॉल्व हों और अपने जज्बात को आपसे शेयर कर सकें। मैं गुजारिश करता चलूँ कि आपको मौका दिया जाएगा बोलने का तमाम लोगों को। इसमें टाइम हमारे पास काफ़ी है तो आप खुलकर अपने ख्यालात का इज़हार कर सकें लेकिन एक हदूद के अंदर रहकर बात करें ताकि एक अच्छा मैसेज आए। जो मैसेज हम देना चाह रहे हैं कि बर्मिंघम की जो कम्युनिटी है बाशऊर कम्युनिटी है और सब कुछ समझती है और हर चीज़ का उसे पता है। ये खाली वो कम्युनिटी नहीं है जो कवालों के पीछे ताड़ियाँ मारने वाले हों।
ٹھیک ہے, یہ آپ نے ثابت کرنا ہے اپنی گفتگو سے. تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب زاہد چودھری صاحب سے کہ آپ ایک تو اپنی تنظیم کا تعارف کروائیں اور اس کے بعد آج مہمانوں کو ویلکم بھی کہیں, اور ایک اپنی خطاب سے پہلے آپ نے ایک سوال شیخ رشید صاحب کے لیے اور ایک سوال ایم پی خالد صاحب کے لیے چھوڑنا ہے, جس کا یہ اپنی خطاب کے دوران جواب دیں گے, اور 3 منٹ ہے, صرف 3 منٹ میں آپ نے کور کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سب سے پہلے تو میں عزت مآب جناب شیخ رشید احمد صاحب کو اپنی طرف سے برٹش پاکستانی پروفیشنل کونسل کی طرف سے اوورسیز پاکستانی سالیڈیرٹی کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے علاوہ میں صدر محفل جناب ایم پی خالد صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکالا تاکہ ہم ان کے خیالات جو ہیں وہ سن سکیں. آج مختصراً تو قاضی صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے پروگرام کا جو فارمیٹ ہے وہ ڈیفرنٹ رکھا ہوا ہے, اور ہمیشہ ہی ہم اپنے پروگرامز کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. برٹش پاکستانی پروفیشنل کونسل, اس کا مقصد کمیونٹی کو ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا ہے جہاں پہ وہ اپنے دل کی آواز بغیر کسی ہیزیٹیشن کے اپنے ارباب اقتدار اور اپنے جو ہمارے سیاسی مذہبی رہنما ہیں ان تک پہنچا سکے. میں تو صرف یہی کہا کرتا ہوں کہ کبھی اگے گا ہماری زمین پر سورج, کبھی اگے گا ہماری زمین پہ سورج, اسی امید پہ بوئی ہے روشنی ہم نے. اس امید پہ ساتھ یہ برٹش پاکستانی کونسل جو ہے اس کا ابھی کام ہم کر رہے ہیں. میں یہاں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے اس کونسل کے قیام میں, اس کے آئیڈیا میں ابھی تک ہمارے ساتھ ہیں, ہماری ہیلپ کر رہے ہیں, ان کا ذکر کرنا جو ہے وہ ضروری ہے, جس میں جناب جاوید مالک صاحب ہیں جو کہ اوورسیز پاکستانی سالیڈیرٹی کے چیئرمین بھی ہیں. اسی طریقے سے وہ برٹش پاکستانی پروفیشنل کونسل جو ہے وہ اس کا بھی حصہ ہے. اس کے علاوہ چودھری اکرم گل صاحب بھی یہاں موجود ہیں جنہوں نے ہمیشہ برٹش پاکستانی کونسل کا جو آئیڈیا تھا اس کو سپورٹ کیا. لیکن جو امپورٹنٹ بات آج شیخ صاحب میں اس پلیٹ فارم سے کرنا چاہتا ہوں, برٹش پاکستانی پروفیشنل کونسل بنانے کا مقصد کیا تھا, کیوں ہم نے بنایا. ایک عرصہ دراز سے ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی اجتماعی سوچ اور فکر کو یرغمال بنایا جا چکا ہے. پاکستانی سیاسی قیادت, اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مقامی سیاست قیادت نے ہمیں صرف اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے. ہمارے علماء کرام ہمیں مذہب اور فرقوں کی بنیاد پر تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں. استخارہ کے نام پر پیسے, حلالہ, جہاد النکاح اور اس طرح کی عجیب و غریب اصطلاحات کے نام پر ہماری سوچ کو, ہماری فکر کو پلوٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے پولیٹیشین ہمارے جذبات, ہمارے احساسات اور ہمارے حقوق کا تحفظ کرنے میں انفارچونیٹلی ناکام ہو چکے ہیں. شیخ صاحب کو یہاں دوسری دفعہ میں نے بلایا ہے کیونکہ شیخ صاحب کا جو سلوگن ہے اسی کو لے کر برٹش پاکستانی پروفیشنل کونسل آگے بڑھ رہی ہے کہ ہم سچ بولیں گے اور ان تمام لوگوں کے لیے یہ پلیٹ فارم فراہم کیا جائے گا جو سچ بولنے اور سچ سننے کی ہمت رکھتے ہوں گے. اس کے علاوہ یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ ہم کسی کو پرووائڈ نہیں کریں گے.
ہمارا انفارچونیٹلی ہمارا آج کا قلم کار جو ہے وہ بھی اپنی قلم کی اہمیت سے ناآشنا ہو چکا ہے. ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ بحثیت مجموعی ہم نشان منزل سے دور ہوتے جا رہے ہیں. میں تو یہ کہوں گا شیخ صاحب، نصیحت روز بکتی ہے، عقیدت روز بکتی ہے. نصیحت روز بکتی ہے، عقیدت روز بکتی ہے. تمہارے شہر میں لوگوں محبت روز بکتی ہے. امیر شہر کے درکا ابھی محتاج ہے مذہب، ابھی ملا کے فتموں میں شریعت روز بکتی ہے. نہ جانے کیا دیجئے کہ سچ کہوں مجھ کو یہ عنوان برا لگتا ہے. سچ کہوں مجھ کو یہ عنوان برا لگتا ہے. ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے. میرے اللہ میری نسلوں کو ذلت سے نکال. ہاتھ پھیلائے ہوئے مسلمان برا لگتا ہے. میں آج کے اس اجتماع کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. یہاں بیٹھے ہوئے لوگ تالیاں بجانے والے بچوں جمہورے نہیں ہیں. The people sitting here, they got heart in their chest, they got brain in their skull. ہم تھر اور مٹی کے غریب ہاری نہیں ہیں کہ جو جوتے بھی کھائیں گے اور پھر جی اے لیڈر کے نعرے بھی لگائیں گے. ہم گنگو تیلی یا اس کی اولادوں میں سے نہیں ہیں جو آپ کو ووٹ بھی دیں گے، آپ کو نوٹ بھی دیں گے اور پھر بقول حسن نثار ہم چھتر بھی کھائیں گے. نہیں، یہ نہیں ہونے دیں گے. ہم اس کمیونٹی کو یرغمال نہیں ہونے دیں گے. ہم سچ بولیں گے اور سچ سننے کی ہمت بھی رکھیں گے. اور یہ برٹش پاکستانی پروفیشنل فورم کا جو کونسل کا جو پلیٹ فارم ہے، یہ آپ کا پلیٹ فارم ہے. ہمیں سچ بولنا ہے. آئیں ہمارے ساتھ. ہمیں آپ سے کوئی پیسہ نہیں لینا، ایک پیسہ نہیں لینا ہم نے آپ سے. ہمارے ساتھ آئیں، کمیونٹی کو یرغمال نہ بننے دیں. مجھے میرے ایک دوست کہہ رہے تھے، سابقہ وزیر اعظم گیلانی صاحب تشریف لا رہے ہیں تو ہم ان کے لیے. اب میں پوچھتا ہوں کہ جو میرے بچوں کے مستقبل کے سوداگر ہیں، جن کے محل کرپشن اور لوٹی ہوئی دولت پہ کھڑے ہیں، میں کس ضمیر کے ساتھ ان کے ساتھ فوٹویں بناؤں، ان کے ساتھ میں ریسیپشن دوں ان کو اور ان کی باتیں سنوں؟ نہیں، یہ نہیں ہونے دیں گے. شیخ صاحب، مجھے سب سے پہلے تو آپ سچ بولتے ہیں، سچ سننے کی ہمت رکھتے ہیں. میں ذاتی طور پر آپ سے میرا تعلق جو ہے وہ لال حویلی سے ہے. میں کوئی پولیٹیکل ورکر نہیں ہوں. برٹش پاکستانی پروفیشنل کونسل جو ہے یہ ایک نان پولیٹیکل نان ریلیجیس آرگنائزیشن ہے. ابھی تکمیل کے مراحل میں ہے. ہمارے ساتھ آئیں اور ہماری جو ہے وہ ہیلپ کریں اس میں. شیخ صاحب سے جو قاضی صاحب نے کہا جو سوال چھوڑنا چاہتا ہوں. شیخ صاحب، پچھلے پورے ایک سال کے اندر آپ ذرا آج اس محفل کو بتائیں، اس اجتماع کو بتائیں کہ آپ نے کتنی دفعہ اسمبلی کے فلور کے اندر اوورسیز پاکستانی کے رائٹ کے لیے آپ نے آواز بلند کی. آپ نے اپنے ٹی وی شوز کے اندر کتنی دفعہ پاکستانی کمیونٹی جو یہاں موجود ہے ان کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے آپ نے آواز اٹھا کی. میرے پاس آپ کے تمام پروگرامز کی ریکارڈنگ موجود ہے. اس کے علاوہ میری جناب یہ سوال جو ہے وہ شیخ صاحب کے لیے ایک ہائپوتھیٹیکل سوال جو ہے. ہمیں پتہ ہے آپ سب کو، یہ جو جب سب لوگ آپ یہاں موجود ہیں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی کیا سچویشن ہے، آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے، یہ سب کچھ ہمیں پتہ ہے. آج ہم شیخ صاحب سے کچھ ڈیفرنٹ سننا چاہتے ہیں. شیخ صاحب، میں ایک ہائپوتھیٹیکل کوسچن آپ کے لیے چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر کل آپ کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے تو ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے آپ کے پاس کیا ایجنڈا ہے، آپ کی پالیسی کیا ہے،
مجھے تھوڑا سا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ کے پارٹی کے ایکٹیوسٹ کو آج آپ کی پارٹی کے مینیفیسٹو کو یہاں رکھنا چاہیے تھا، تاکہ یہ لوگ جو یہاں موجود ہیں وہ اس کو پڑھ سکے، ان کو پتا چلے کہ یہ پارٹی ہے کیا۔ ہم تو آپ کو جانتے ہیں، آپ کے ساتھ پیار کا رشتہ ہے، دل کا رشتہ ہے، سچ بولنے والے جو ہیں ان کے لیے ہماری جان حاضر ہے، اس وطن کے لیے ہماری جو ہے وہ جان اور ہے۔ اے وطن، تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جاں باز چلے آتے ہیں، تیری بنیادوں میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو، ہم تجھے گنجے دو عالم سے گراں پاتے ہیں۔ صرف ایم پی خالد صاحب سے میری اور جو کویسچن چھوڑنا چاہ رہا ہوں، میں صرف 1 منٹ میں اور لوں گا۔ جناب ایم پی صاحب، آج آپ اس اجتماع کو بتائیں گے پچھلی پارلیمنٹ میں اور اس پارلیمنٹ کے دوران آپ کن کن پارلیمنٹری جو کمیٹیز تھی ان کے ممبر رہے، ہاؤس آف کامن کے فلور پر آپ نے کمیونٹی کے لیے کتنی دفعہ آواز بلند کی۔ امیگریشن بل 2014 ہاؤس آف، لکھ لیں، سن لیں آپ، 2014 امیگریشن بل ہاؤس آف کامن سے پاس ہو چکا ہے، اب یہ ہاؤس آف لارڈ میں ہے۔ اس میں جناب ایم پی خالد صاحب نے مخالفت میں ووٹ دیا یا حق میں ووٹ دیا؟ جب اسپاؤس ویزے کے لیے 18,600 پاؤنڈ کی شرط رکھی جا رہی تھی تو اس میں جناب ایم پی صاحب کی کیا خدمات تھی؟ جو کمیونٹی کے کنسرنز ہیں ان کو کیسے انہوں نے ایڈریس کیا؟ تیسرا میں جو پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں، آپ جو کمیونٹی کے مسائل ہیں ان کی کنسلٹیشن کے لیے آپ نے کتنی دفعہ کمیونٹی کو جو ہے وہ مدعو کیا؟ کچھ بات اگر سخت لگی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن امید کرتا ہوں کہ یہ سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سمجھدار ہیں، بیرسٹرز ہیں، لائرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پروفیسرز ہیں، یہ لوگ آپ سے کچھ مختلف آج سننا چاہتے ہیں۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ زاہد صاحب، آپ نے صرف ٹائم زیادہ لیا، باتیں آپ کی بہت اچھی تھیں، تو یہ اتنا حوصلہ رکھتے ہیں جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں پرانے، وہ بھی ایم پی صاحب بھی تقریباً 4تھی بار اب ممبر آف پارلیمنٹ بنے ہیں، شیخ رشید صاحب 8 مرتبہ کامیاب ہو چکے ہیں، اور یہ ان کا کافی عرصہ ہو گیا ہے، یہ آپ کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں کھل کر پوچھیں، نو پرابلم، لیکن یہ ہے کہ ایک حد کے اندر رہ کر اور ٹائم تھوڑا بچانا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد میں جناب پاک حلال مکہ میٹ کے جو چیئرمین ہیں اکرم گل صاحب، ان سے گزارش ہے کہ آپ بیٹھ کر ہی بات کریں، ضروری نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر بات کریں اور اپنے ٹائم کا خیال رکھیں اور اپنے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب شیخ صاحب، جناب خالد صاحب اور معزز دوستو، جناب چودھری زاہد صاحب، مولانا صاحب، دیگر حضرات، آج کی محفل، آج کی مجلس ایک تاریخی مجلس ہونی چاہیے، جو زاہد صاحب نے جیسے فرمایا کہ عام رواجوں سے ہٹ کر، ہم وہ کیا کہتے ہیں، وہ تالیوں بجانے والے لوگ نہیں چاہیے۔ آج آپ کو اس لیے یہاں بلایا گیا ہے کہ آپ مدبر اور کمیونٹی کی درد اور سوچ رکھنے والے انسان ہیں، اور اسی سوچ کو اور اسی مدبرانہ ہمت کو اور کاز کو آگے لے کر چلنا، اور شیخ صاحب کو آج یہاں تکلیف دینا، انوائٹ کرنا، اسی کام کا، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، کیونکہ جناب شیخ صاحب ایک ایسے سچ گو سیاستدان ہیں کہ پاکستان میں ایسے لوگوں کا کافی فقدان ہے۔ آلدو نون لیگ کے ساتھ انہوں نے کافی سفر کیا، پتہ نہیں کیسے ان کے ساتھ رہے، اتنے جھوٹے انسان کے ساتھ رہنا تو کافی مشکل تھا ایک سچے انسان کا، پر اینی ہو ٹائم ہیو گون بائی اینڈ لیٹس گو فارورڈ۔ ان کی اپنی راہیں، جدا راہیں ہیں، جنرل صاحب کے ساتھ بھی رہے، اور ان سے میری ایک ہی گزارش ہے کہ جو کچھ آج ہو رہا ہے جنرل صاحب کے ساتھ پاکستان میں، کیا یہ صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیں۔ اور خالد صاحب، آپ کے لیے میرے خیال کافی سوال پہلے ہی داغ دیے گئے ہیں زاہد صاحب کی طرف سے، لیکن پھر بھی میں عرض یہی کروں گا کہ آپ اپنی جو کمیونٹی کے لیے جتنی بھی خدمات ہیں اس کے لیے ہم آپ پر فخر کرتے ہیں، بٹ اسٹل یو آر آنسریبل ٹو دی کمیونٹی،
and we are proud of you, but you must answer what you have done in your tenures in previously. Thank you. تھینک یو اکرم گل صاحب, آپ نے ٹائم کا خیال رکھا, بلکہ ٹائم ان کا بھی آپ نے تھوڑا سا وہ کور کیا ہے. تو میں ساتھ بتاتا چلوں کہ کیونکہ میں چاہتا تھا کہ جب گیدرنگ سے کوسچن ہوں اس وقت میں موضوع بتاؤں, لیکن پہلے اس وجہ سے بتا رہا ہوں تاکہ اس کے اندر رہ کر اگر بات کی جائے زیادہ بہتر ہے. پاکستان کی ترقی میں اوورسیز کا کردار اور ان کی مشکلات, اس حوالے سے یہ ہمارا موضوع ہے, کیونکہ اس وقت پاکستان کے جو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سابقہ وزیر بھی رہے ہیں اور کافی سینئر ہمارے سیاستدان ہیں, وہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں. اور ہمارے سینئر سیاستدان یہاں کے بھی ہماری کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہیں اور ایم پی خالد صاحب موجود ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے اگر بات ہو تو زیادہ بہتر ہے. تو اس کے بعد میں جناب ہمارے ساتھ ناصر خان صاحب ڈسٹرکٹ کے جو ڈائریکٹر ہیں اور یہاں ہمارے درمیان میں موجود ہیں, ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیادہ لمبی چوڑی تقریر میری طرف سے نہیں بنتی چونکہ آپ میرے آج مہمان ہیں اور میں آپ کا میزبان ہوں. تو پہلے میں ڈگبت ہال کی طرف سے, اپنی مینجمنٹ کی طرف سے جناب محترم شیخ رشید صاحب, محترم خالد صاحب اور باقی جتنے بھی حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں اور میری بہنیں, مائیں, بیٹیاں, تو بہت خوشی ہے کہ آپ تشریف لائے. تقریر لمبی نہیں, 2 سوال ہیں, ایک جناب محترم شیخ صاحب کے لیے اور خالد صاحب کے لیے کہ شیخ صاحب, پاکستان میں وہ دن کب آئے گا جب کوئی مجرم اپنی سزا پائے گا؟ ایک عرصہ ہوا مجھے پاکستان چھوڑے ہوئے, لیکن ابھی بھی جاتا ہوں, لیکن آج تک یہ نہیں سنا کہ کوئی بھی قاتل, کوئی بھی مجرم, کوئی بھی ایسا فرد جو پاکستان میں جرم کر کے پھر رہا ہو. بلکہ کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو آپ نے ان کے ٹی وی پہ بیانات سنے ہوں گے کہ انہوں نے 51 اور 52 اور 100 تک قتل کیے ہوئے ہیں اور وہ باہر ہیں, اور کچھ ایسے علماء حضرات جیلوں میں سڑ رہے ہیں جنہوں نے کوئی ایک جرم بھی نہیں کیا. تو اس حوالے سے گزارش ہے کہ یہ بتایا جائے کہ کیا کوئی ایسی گورنمنٹ آئے گی جو انصاف کرے گی؟ اگر نہیں کرے گی تو ہمارے پاکستان کا فیوچر کیا ہوگا؟ ساتھ ہی محترم خالد صاحب بہت بڑے مہربان ہیں, بہت اچھے لیڈر ہیں. میرا جواب بھی آج خالد صاحب نہیں دینا اگر یہ آ رہا. خالد صاحب ایک بہت اچھے مہربان ہیں, بہت اچھے لیڈر ہیں ہماری ایشین کمیونٹی میں سے. میں ان سے سوال نہیں کروں گا, لیکن ان کی تعریف کرے بغیر نہیں رہوں گا کہ انہوں نے اپنی پاکستانی کمیونٹی کے لیے بہت کام کیا اور یہ بہت لگن سے آپ بھی کام کر رہے ہیں. شکریہ جی. تھینک یو جی ناصر خان صاحب. اس کے بعد ہمارے ساتھ علامہ عدیل سے غلام حسین عدیل صاحب موجود ہیں, ادائی ٹی وی کے ڈائریکٹر بھی ہیں اور یہ اسکالر بھی ہیں, اور یہ ہمارے درمیان اس وقت موجود ہیں. تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کو سنیں. تو آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. میں سب سے پہلے ہدایت ٹی وی کی طرف سے اپنے بہت ہی پرومیننٹ پرسنالٹیز ہیں, تشریف فرما ہیں, اور بالخصوص ہمارے اپنے شہر سے شیخ صاحب تشریف فرما ہیں, ان کا اور ہمارے اپنے ایم پی, ان کا شکر گزار ہوں تشریف لائے. اور میں اپنی ہدایت ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے, پورے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بات حقیقت میں یہی ہے کہ اگر ہم سارے مل کر اسی طرح کے پروگرام کریں تو ہمارے بہت سارے مسائل کافی حد تک حل ہو جائیں گے. چونکہ ایک سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم آپس میں مل بیٹھ کر باتیں, گفتگو جو انداز ہے اس سے دور ہیں. دوسری بات, جو پاکستان کے مسائل ہیں اس سے ہم غافل نہیں ہیں. حب الوطن من الایمان, ایمان کے حصوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہم اپنے وطن عزیز کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اس کی محبت ہمارے خون میں شامل ہے. لیکن انفارچونیٹلی, بدقسمتی سے وہاں کے حالات اور وہاں کا جو سسٹم ہے, سسٹم اتنا کمزور ہے. حقیقت بات یہی ہے کہ سسٹم کی کمزوری اس بات کا باعث بنی
کہ اگر ان حالات کو دیکھا جائے اور ان حالات پہ توجہ کی جائے تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میں فقط اپنی کمیونٹیز کی بات نہیں کرتا کہ وہاں پہ جن کے گلوں کو کاٹا گیا، جن کا شناختی کارڈ دیکھ کر ان کو ذبح کیا گیا، میں ان کی فقط بات نہیں کرتا ہوں کہ جہاں پہ امام بارگاہوں پہ حملے ہوئے، مساجد پہ حملے ہوئے، جہاں وہاں مزارات پہ حملے ہوئے، اس سسٹم کی بات کر رہا ہوں اس وقت کہ جو فقط ایک مکتب کو اور ایک سکول آف تھاٹ کو ٹارگٹ کیا گیا اور اس کے لیے کافی انویسٹمنٹ کی گئی، اور ایک بالخصوص کچھ ممالک کہ جنہوں نے اپنے تیل کے بل بوتے کے اوپر پاکستان میں انتشار، افتراق اور سیکٹیرین شپ اس کی طرف متوجہ کیا۔ اس وقت اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو 4000 سے زیادہ جو پروفیشنلز ہیں ان کو قتل کیا گیا۔ یہ برین ڈرین کی جو پالیسی ہے، برین ڈرین ایک تو یہ ہے کہ ملکوں سے نکالا جائے، دوسری برین ڈرین کی پالیسی یہ ہے کہ ان کو گلوں کو کاٹا جائے، اس کے مغز کو تباہ کیا جائے۔ یہ ہوا۔ ہم اپنے برادر عزیز جو دور سے تشریف بھی لائے ہیں، ہمارے مہمان بھی ہیں، ان سے میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ اس سے پہلے انہوں نے کیا آواز، لیکن پارلیمنٹ میں جائیں تو ہمارا دکھ یہ ضرور بتا دیں کہ وہ وہاں پہ دکھی ہیں اپنے ان بھائیوں سے متعلق کہ جن کے اس وقت ہزاروں کی تعداد میں جن کے یتیم ہیں اور جن کی بیوگان ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہم جس حد تک ہو سکے ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے یہاں ہدایت ٹی وی سے جب بھی کوئی اس قسم کا سانحہ ہوا، نہ فقط یہ ہے کہ شیعہ سنی کے متعلق بلکہ اگر ہندوؤں کے اوپر بھی ظلم کیا گیا، ہم اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے بستر شہادت کے اوپر یہ پہلی آواز دی، کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے، ظالم سے اپنی نفرت کا اعلان کرنا ہے، خواہ وہ مسلمان ہے یا وہ نان مسلم ہے۔ ہم بھائی چارے کے، ہم اخوت کے، برادری کے قائل ہیں۔ اسلام درس فقط درس مساوات مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اسلام کا پیغام ساری انسانیت کے لیے ہے۔ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں کہ جو ذکر للعالمین ہے، ہم اس نبی کو مانتے ہیں کہ جو رحمت للعالمین ہے، ہم اس خدا کو مانتے ہیں کہ جو رب العالمین ہے۔ تو پھر کیا بات ہے کہ ہماری سب کچھ ایک، لیکن اس کے باوجود جو فتنہ بازی، فتنہ پرستی ہے، اس سے ہم کیوں نہیں؟ یہ بات سب سے بڑی، اور ہمارے ابھی پہلے ایک عزیز نے یہ بات کی کہ دیکھیں سب سے بڑی اس وقت جو مشکل ہے پورے عالم اسلام کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے، پورے عالم انسانیت کے لیے اس وقت جو سب سے بڑی مشکل بنی ہوئی ہے، یہ تکفیری گروہ ہے۔ یہ تکفیری گروہ کہ جو فقط اپنے سوا کسی کو نہیں دیکھتے، یہ وہ ہے سب سے بڑی مصیبت جو جہاد بن نکاح کے یا دوسرے اس قسم کے جس کا کوئی اسلام کے ساتھ نہ کوئی ربط ہے، نہ کوئی ارتباط ہے، نہ کوئی ایسوسییشن ہے۔ میں باہر کیف میرا یہ تھوڑا سا دکھ تھا، میں نے بتا دیا، اور اپنے جو عزیز ہیں یہاں پہ ایم پی ہیں خالد صاحب، انہیں بھی میں یہ کہوں گا کہ ہمیشہ یہاں کے اوپر جو یہاں کا جو سلسلہ ہے اس کو بھی، چونکہ یہ دن بدلتے ہوئے اور سینیریوز بہت عجیب جا رہا ہے قوم میں، سب سے پہلے جتنا آپ نزدیک جائیں گے، جتنا قوم میں خود اپنے یہ اس قسم کی سیٹنگ، اس قسم کی محفلیں ہوں گی، قوم نزدیک آئے گی اور آپس میں پیار اور محبت جو ہے نا وہ بڑھتا رہے گا۔ میں بار دیگر آپ سب کا، ہمارے بہت عزیز ہیں سارے جتنے مہمان تشریف لائے ہیں، ہدایت ٹی وی کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عوامی مسلم لیگ برطانیہ کے پریزیڈنٹ جناب شیخ سلیم صاحب۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خیالات۔ السلام علیکم حاضرین۔ میں سمجھتا ہوں جو سوالات ہو چکے ہیں آلریڈی، پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کاظمی صاحب کا اور باقی تمام زاہد صاحب اور سب کا جنہوں نے ہمیں یہاں بلایا اور اس محفل کا اہتمام ہوا۔ لیکن اس وقت جو سارے سوالات ہو چکے ہیں، میں سمجھتا ہوں کافی ہیں، کافی دیر تک جوابات ان کے آتے رہیں گے، تو میں اور سوال تو کوئی کر نہیں سکوں گا، اس لیے کہ کافی ہو گئے ہیں، اور میں بہتر یہی اس کو ختم کرتا ہوں اور ٹائم بچا رہا ہوں انشاءاللہ، کیونکہ آپ سننا چاہتے ہیں شیخ صاحب کو اور خالد صاحب کو، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ وہ سنیں۔ اللہ حافظ۔ جناب ہمارے درمیان موجود ہیں اس وقت او پی ایس کے چیئرمین جناب
जावेद मलिक साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि क्योंकि आप तर्जमान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के, तो ये टॉपिक जो है ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी है, तो आप ज़रा आपकी जो गुफ्तगू होगी वो बड़ी ख़ास किस्म की है, इस वजह से आप अपने ख्यालात का इज़हार करें, आप टाइम ना बचाएं और 3 मिनट के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हदायत टीवी का, जाहिद चौधरी साहब, आबद साहब और हमारे खुसूसी मेहमान जनाब शेख रशीद साहब, खालिद साहब और आप सबका जो यहाँ आए। ज़्यादा सवाल तो नहीं मैं करना चाहता, ना ज़्यादा मैं कहना चाहता हूँ। ओवरसीज़ पाकिस्तान सॉलिडारिटी 1 साल 4 महीने पहले कायम हुई और माशाल्लाह आज इतनी तेज़ी से फैलती हुई ओवर द वर्ल्ड, इस टाइम हमारे 88 चैप्टर्स खुलने को तैयार हैं अराउंड द वर्ल्ड इंटरनेशनली, और बहुत काम कर रहे हैं हम। और हम चाहते हैं कि जो भी हम कहें या करें वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। बातें बहुत हो जाती हैं यहाँ पर, अब तक 67 ईयर से आज़ाद कश्मीर के बारे में भी बातें हो रही हैं। खालिद साहब बैठे हैं, ये भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हाउस ऑफ कॉमन में क्या होता है, और 67 ईयर्स गुजर गए, आज़ाद कश्मीर पर सिर्फ बातें ही हुई हैं, प्रैक्टिकली कोई बात नहीं हुई। और ओवरसीज़ पाकिस्तान सॉलिडारिटी के प्लेटफॉर्म से इंशाअल्लाह ताला हमने आवाज़ उठाई और हम आगे लेके जाएंगे और इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। शेख साहब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आवाज़ हैं, इसलिए मैं ज़्यादा शेख साहब से कोई सवाल नहीं करना चाहता, क्योंकि जो मेरा मिशन है, जो हमारा विज़न है, जो OPS का एक विज़न है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, शेख साहब ऑलरेडी उन पर आवाज़ उठा रहे हैं और मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि माशाल्लाह ये हमारी मदद कर रहे हैं और एक वाहिद शख्स हैं जो निडर और पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते हैं। और सही मायने में अगर देखा जाए तो ओपोजिशन जो है पार्लियामेंट में हमारी, वो शेख रशीद साहब हैं और कोई नहीं है। सो शेख रशीद साहब, थैंक यू वेरी मच, एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहता हूँ कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं उन पर आज बात करें, बाकी बातें तो बहुत हो चुकी हैं। हमारे जो दुख हैं, दर्द हैं, उन पर आज बात करें। ये जैरीज जो हमारे ऊपर डाला गया है इस पर बात करें। हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं इन पर बात करें। अभी पर कल एक केस आया कि एम्बेसी ने, यहाँ के जर्नलिस्ट जो है अपना जो कौंसलर जनरल, उन्होंने मैस अबाउट कर दिया एक बच्चे का कार्ड, और वो बच्चे को और उसकी माँ को वापस आना पड़ा, क्योंकि एहतियात जो एयरलाइन थी वो उसको नहीं लेके जा सकती थी विदाउट दैट कार्ड, फिर नाम गलत लिख दिया। तो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमें, क्योंकि वी आर नॉट कंप्यूटराइज। सो प्लीज़ आज सिर्फ और सिर्फ फॉरेन पॉलिसीज़ और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अराउंड द वर्ल्ड एंड आज़ाद कश्मीर, इन पर बात करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जनाब जावेद मलिक साहब, आपने टाइम में आपने किया। क्योंकि प्रोग्राम के आगाज़ में एक शोला बयां मुकर्रर हमारे साथ मौजूद थे, तो मैं चाहता हूँ अब आखिरी जो मुकर्रर हैं वो भी शोला बयां हों, लिहाजा मैं कौंसल अंसर अली खान साहब से गुजारिश करता हूँ क्या लेकिन आपने टाइम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं चूँकि बर्मिंघम सिटी काउंसिल की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, इसलिए मेरा ये अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने मेहमान मोहतरम शेख रशीद साहब और आप सबको बर्मिंघम आमद पर खुश आमदेद कहूँ। मैं समझता हूँ कि हमारी ये खुशकिस्मती है कि आज हमारे दरमियान पाकिस्तान की एक ऐसी मोतबर शख्सियत यहाँ मौजूद हैं जिनका माजी एक खुली किताब की तरह है। मुझे अपना ज़माना तालिब इल्मी जो 3 साल रावलपिंडी में मैंने गुजारे, शायद ही शेख साहब का कोई ऐसा प्रोग्राम हो जो हमें पता चले कि शेख साहब आज किस जगह ख़िताब कर रहे हैं और हम ना पहुँचें। पाकिस्तान के तमाम तालिब इल्म शेख साहब को सुनने के लिए और उनकी सियासत को समझने के लिए जाया करते थे। उसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह यह है कि शेख रशीद किसी सरमायादार का बेटा नहीं है, किसी जागीरदार का बेटा नहीं है। शेख रशीद रावलपिंडी की गलियों से सियासत शुरू करता है, गॉर्डन कॉलेज से सियासत शुरू करता है, और देखते ही देखते पाकिस्तान के हर नौजवान की आवाज़ बनता है। ऐसा क्यों है? इसलिए कि मेरा ईमान है कि एक गरीब के घर पैदा होने वाला नौजवान, उसके अंदर गरीब का दुख है, गरीब का दर्द है। आज पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लेकिन शेख रशीद को सुनने के लिए हर आदमी टीवी चैनल्स के सामने बैठा होता है,
اس کی یہی وجہ ہے کہ شیخ صاحب لوگوں کی بات کرتے ہیں, مزدور کی بات کرتے ہیں, غریب کی بات کرتے ہوئے پاکستان کے پسے ہوئے لوگوں کی بات کرتے ہیں. شیخ صاحب پوری قوم آپ کی بات بھی سنتی ہے اور آپ کی بات کو سمجھتی بھی ہے, اور پاکستان کے اندر جو اویئرنیس آپ پیدا کر رہے ہیں, مجھے پورا یقین ہے کہ آنے والا نوجوان آپ کی بات کو سمجھتے ہوئے پاکستان میں انقلاب لائے گا. میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر چیلنجز ہیں, جن چیلنجز کے آپ نے بارہا ذکر کیا. پاکستان کے اندر دہشت گردی کے ناسور نے پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں. پاکستان معاشی طور پر تباہ ہو چکا ہے. آج پاکستان کے اندر سرمایہ کاری آنا تو دور کی بات, پاکستان کا سرمایہ کار اپنا سرمایہ پاکستان سے نکال کر بنگلہ دیش, سری لنکا, چائنا اور دیگر ممالک میں جا رہا ہے. ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی ساری انویسٹمنٹ یورپ کے اندر ہے. ان حالات میں پاکستان کا کیا بننا ہے؟ ان مشکل ترین حالات میں پاکستان کے لیے جو ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کر رہا ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے. اوورسیز پاکستان کے رشتے پاکستان کے ساتھ کمزور ہو رہے ہیں. جاوید ملک صاحب نے جیری کی بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند لوگوں نے پیسہ بنانے کے لیے اوورسیز پاکستانی کو لوٹنے کا ایک بندوبست کیا ہے. آج اگر یہ رشتے کمزور ہوئے اور ہمارے بچے پاکستان جانے کی بجائے یورپ جانا ترجیح کرتے ہیں, پی آئی اے کے کرائے دیکھ لیں, ویزوں کا معاملہ دیکھ لیں, ایئرپورٹ سے گھر جاتے تک لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے, یہ کمزور رشتے پاکستان کو کمزور کریں گے. ان حالات میں خدا را پاکستان کو آپ جیسے دانشور, آپ جیسے دکھی درد رکھنے والے انسان کی ضرورت ہے. ہمیں بتائیے آج اوورسیز پاکستانی آپ کی کیا مدد کر سکتا ہے تاکہ پاکستان کی اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو ہم کنارے لگا سکیں. اور آخری بات, چونکہ میں کشمیری ہوں, کشمیر کے حوالے سے آپ کا بڑا کردار ہے اور آپ نے جیلیں بھی کاٹی ہیں اس ایشو کے حوالے سے. پوری کشمیری قوم کشمیر کے اس کیس کے حوالے سے آپ کی جدوجہد کو سلام کرتی ہے. موجودہ حالات میں مجھے خدشہ ہے کہ کشمیر کا کیس ختم ہونے جا رہا ہے, اس کے لیے آپ ہماری رہنمائی کریں کہ بیرون ملک کشمیری اس کیس کو حل کروانے کے لیے آپ کی کس طرح تعاون کر سکتا ہے. میں اسی سے اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو. خواتین و حضرات, یہ میں بتاتا چلوں کہ ہدایت ٹی وی گزشتہ 5 سالوں سے کمیونٹی کی ہدایت کا ذریعہ بنا ہوا ہے, جس میں ہم نے صرف ایک چیز کی پابندی لگائی ہے کہ ہدایت ٹی وی پر صرف اور صرف سچ بولا جائے گا. سچ کے دامن کو ہم نے مضبوطی سے تھاما ہوا ہے, جس کی وجہ سے دن بدن بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور آج آپ لوگوں کو یہاں سے ہم دکھا رہے ہیں. شیخ صاحب آپ پھر اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد, کیونکہ کہا گیا کہ آج تقریر نہ کی جائے تو اس لیے میں سچے واقعات آپ کو سنا دیتا ہوں 2-4. میں چھوٹا تھا لیاقت باغ میں, سبھی ہمارے علاقے میں, مجھے بڑی خوشی ہوئی. علامہ حضرت غلام حسین صاحب میرے شہر سے تعلق رکھتے ہیں. زید صاحب تو پہلے وہاں بھی مقرر تھے, یہاں کچھ زیادہ ہی میرا خیال ہے کمیونٹی کا فریکوینسی جو ہے کیا کہتے ہیں, لائن اور لینتھ زیادہ ہی ٹھیک ہو گئی ہے ان کی. لیاقت باغ میں صبح صبح کشتیاں ہوتی تھی, تو ایک صاحب تھے بشیر پلوان تمباکو والا, جو پنڈی میں جانتے ہیں منڈی میں, اور ایک خلیفہ صاحب تھے سید پوری گیٹ میں. ان کے پٹھے لڑ رہے تھے, وہ باہر سے دونوں استاد داؤ بتا رہے تھے. بشیر پلوان بھی پنجابی میں کہہ رہا تھا سیدھی مار اور پٹھی مار, خلیفہ صاحب بھی اردو میں لگے ہوئے تھے, گردن کو دبوچ میاں نیچے سے آ. ایک پہلوان اندر سے باہر نکل آیا, اس نے کہا میرے کو تو لگتا نہیں جے, خود لگتا ہے آگے لا لو. So you know, the things are totally different. کچھ مایوسی کی باتیں لوگ کر رہے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ اپنے گندے کپڑے آ کے ہم مانچسٹر میں یا بریڈ فورڈ میں دھوئیں. ہر چیز آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہا لوگوں نے کہ میں کسی امپورٹنٹ ڈیوٹی پہ تھا یہاں, تو برٹش ایمبیسی میں مجھے انہوں نے کمرہ شمرہ دیا, کیونکہ یہ ایمبیسی کی بات کر رہے ہیں. جاوید ملک صاحب بڑا درد رکھتے ہیں. میں نے کہا صبح صبح اٹھ کے چھاپا مارا جائے. اس وقت پاسپورٹ دینے جا رہے تھے لوگ, تو وہ جو پاسپورٹ انچارج تھا وہ بھی میرے محلے کا ہی تھا. میں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں, یہ بڑا نیک شریف آدمی ہے. میں نے 10-20 پاسپورٹ جا کے ایمبیسی میں پکڑے. ہر پاسپورٹ میں کسی میں 10 پاؤنڈ تھے اور کسی میں 20 پاؤنڈ کا نوٹ تھا. میں بہت عرصے کی بات بتا رہا ہوں, میں کسی مشن پہ تھا, میں منسٹر تھا. تو میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا آپ ان سے قسم دے کے پوچھ لیجئے, میں تو نہیں مانگتا, یہ خود ہی بچوں شچوں کی مٹھائی رکھ دیتے ہیں.
ایک منور ظریف کی فلم تھی کہ مینو کچھ آنکھوں مینو آنکھیں لگنے کا شوق ہے. سو بعض خامیاں ہماری مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہیں. اور جیسے دولتانہ صاحب کہا کرتے تھے میں چیف منسٹر بھی بن گیا لیکن پھر بھی میں اپنے پٹواری کے نیچے ہی لگا ہوا تھا. سر معاشرہ بدلا. آپ یہ دیکھیں ابھی حضرت صاحب نے بڑی اچھی بات کی. میں حضرت صاحب کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جو کچھ عاشورہ پہ ہوا آپ پنڈی میں پوچھیں کہ ہمارا کیا رول تھا, آپ کو لوگ بتائیں گے ہمارا کیا رول تھا. لیکن اب میں پولیٹیکلی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. میں شہیدی صاحب کے پاس گیا, میں نے کہا شہیدی صاحب ہمارا آپ کو پتا کہ ہمارا لال حویلی کا حدود دربہ دیکھیں, شاہ چند چراغ ہمارے حمایت الاسلام ہمارے ساتھ ہے, کرنل صاحب ذرا آگے ہیں 10 قدم پہ, پیچھے ہمارے شاہ چند چراغ ہے, ادھر ہمارے دارالعلوم تعلیم القرآن ہے. میں نے کہا آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جناب ہم تو پاکستان کے موجودہ الیکشن میں جو میں 15,000 ووٹوں سے جیتا, اہل تشیع نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا, جماعت اسلامی نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا, سلویوں نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا, جمعیت علماء اسلام نظریاتی نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا, اور اب کون رہ گیا, نورانی صاحب نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا. یہ سارے کل ملا کے 22-23 ہزار ووٹ ضائع ہوئے جی. 1,000 اور 800 سب نے ووٹ لیے, کسی نے 2,000 کو ٹچ نہیں کیا. لیکن اگر دیکھیں یہی 22-23 ہزار ووٹ جو میرے ووٹ تھے, میں بالکل انتہا پسند انسان نہیں, میں ہر مکتبہ فکر پہ, سیاسی آدمی تو انتہا پسند ہو ہی نہیں سکتا, اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے انتہا پسندی کا. لیکن جب وقت آتا ہے سارے پاکستان میں آپ دیکھ لیں, میں اپنے حلقے سے شروع ہوتا ہوں, مجھے کسی کے لیے ایسی بات نہیں کرنی کہ یہ 22,000 ووٹ 23 کینڈیڈیٹوں نے لیے, کوئی بھی 1100 ووٹوں سے زیادہ نہیں لے کے گیا. لیکن اگر یہی ووٹ ہم اتحاد بین المسلمین کے حامی ہیں اکٹھے کاسٹ ہوتے تو اس کا فائدہ ہوتا, ان طاقتوں کو فائدہ ہوتا جو طاقتیں مسلمانوں کے گروہوں میں فقہ کی بنیاد پر یا ان کے عقیدوں کی بنیاد پر, کیونکہ میں بچپن سے ایک نعرہ لگا رہا ہوں کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں, کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں. یہ ایک فلاسفی ہے, یہ سوچ ہے میری. لیٹس کم آن ادر کوسچن. پاکستان انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں, پتہ نہیں میں زندہ رہوں یا مر جاؤں, پاکستان نہ صرف خود زندہ رہے گا بلکہ دوسرے اسلامی دنیا کی بھی حفاظت کرے گا انشاءاللہ تعالی. یہ میرا ایمان ہے. اگر ہم میں خامیاں ہیں اور اگر ہمارے مسائل ہیں, یہ اس کو نان سیریس نہ لینا, میں کوئی ہوائی فائر بھی نہیں کر رہا. دیکھیں سارا عالم اسلام اس وقت بحران میں ہے. آپ شروع ہو جائیں جہاں سے آپ چاہیں, شروع ہو جائیں, اس طرف سے ہونا ہے تو یمن سے ہو جائیں, اس طرف جارڈن سے ہو جائیں. کیا ہوا جی عراق میں؟ کہاں گئی امریکن پالیسیز عراق؟ وہ کہتے تھے کہ ہم ہتھیار نکالنے جا رہے ہیں, عراق گلے پڑ گیا. دوپہر کو زور کی نماز تک لوگ عراق میں لڑتے ہیں, زور پڑھ کے عصر کی لڑائی جا کے وہ سیریا میں لڑتے ہیں. جی کیا بنا کرنل قذافی کا؟ سب لوگ کہتے تھے یہ وہ. اب بتائیں امریکن وہ گراؤنڈ ریالٹی سے واقف تھا؟ کیا بن رہا ہے سیریا کا؟ میرا مطلب ہے فورن. اور پاکستان کی جیو پولیٹیکل پالیٹکس, آپ نے ملک صاحب نے مجھے کہا فورن پالیسی کے لیے, دیکھیں ہم اپنا جیو پولیٹیکل, ہماری جو جیوگرافی ہے اس کو ہم بیچ رہے ہیں انفارچونیٹلی. کل امریکنز لڑ رہے تھے رشیا کے خلاف, یہ سارے مجاہدین جو ہیں یہ امریکن نے ٹرین کیے ہیں. حتیٰ کہ جو کروز میزائل کا حملہ جن بینکرز پر ہوا وہ بھی امریکہ کے بنائے ہوئے تھے. اور بعض کا تو جب میں اس طرف جاتا تھا مجھے شک پڑتا تھا یہ پٹھان ہے, جب میں اس سے بات کرتا تھا وہ آگے سے انگریزی میں مجھ سے بات کرتا تھا. سو آپ دیکھیں کہ اس دور میں جتنا انگریزی میں پٹھان وہاں ملا کبھی نہیں ملا. اور یہاں زاہد صاحب نے بڑی, مجھے تو نہیں پتا برٹش کے معاملات سے کیونکہ میں, لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں زاہد صاحب, 9 یا 10 ہماری فاٹا کی ایجنسیاں ہیں, کسی ایجنسی میں کوئی تحریری نکاح نہیں ہے. کسی کے پاس تحریر نہیں ہو کہ میں فلانے کی بیوی ہوں اور یہ فلانا میرا شوہر ہے. اسی لیے پنجاب میں جب آتے ہیں تو ان کے شناختی کارڈ کا مسئلہ بنتا ہے. اور ساری ایجنسیوں میں کسی عورت کو طلاق نہیں ہوئی آج تک. آج تک سنگل کیس نہیں ہے طلاق کا وہاں پہ. ایک دفعہ جس کے نکاح میں آ گئی وہ اسی کے ساتھ ہے.
چاہے وہ دوسری شادی کر رہا ہے یا تیسری شادی کر رہا ہے یا چوتھی شادی ہو رہی ہے. اور جتنے باجوڑ کی آپ کو پاپولیشن ملے گی, دنیا کا کوئی ملک اس سے آدھی بھی نہیں ہے اس کی پاپولیشن. لیکن اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ میرا مطلب ہے ہم اپنی روایات, آپ جتنے لوگ ہیں سارے لوگ ہیں, آپ جو مرضی کر لیں, آپ اس سوسائٹی میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے. بے شک آپ سونے کے نلکے آپ کے باتھ روموں میں ہوں, بے شک آپ کے ٹب سونے کے ہوں, بے شک آپ کی اولاد بارڈ لا ہو, پی ایچ ڈی ہو, ڈاکٹریٹ ہو, جب بھی آپ سوئیں گے پاکستان کی فکر کے ساتھ سوئیں گے. جب بھی آپ کو درد ہوگا, کیونکہ جتنے پاکستانی اوورسیز پاکستانی ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں اتنے پاکستانی بھی نہیں ہیں. کیونکہ آپ کے یہاں مینڈک کے لیے زندگی اور موت کا قانون ہے, یہاں کتے کو کوئی نہیں مار سکتا, گاڑی کتے کو کوئی ہٹ نہیں کر سکتا. تو ہمارے یہاں انسان اس طرح سڑکوں پہ ہٹ ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم یوز ٹو بھی ہو گئے ہیں کچھ. اب یہ خبر ہونی کہ دھماکہ ہو گیا پاکستان میں, اس سے بڑی خبر یہ ہے چینل پہ کہ آج کوئی دھماکہ نہیں ہوا. اگر پاکستان میں یہ خبر ہے کہ جناب علی 10 یا 20 بندے مر گئے, انفارچونیٹلی دنیا کی دونوں بڑی جنگیں, میں یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ دیکھیں ہمارا جیو پولیٹیکل ایسی صورتحال ہے کہ جتنی ہائی ٹیک یوز ہوئی ہے, جتنا 20 سال سے اسلحہ استعمال ہوا ہے یا ٹیسٹ کیا گیا ہے, مارنے والے بھی مسلمان تھے اور مرنے والے بھی مسلمان تھے. جن کے کنووں کو آگ لگی وہ بھی مسلمانوں کے تھے, جنہوں نے کنووں کو آگ لگائی وہ بھی مسلمانوں کے تھے. اس کا فیصلہ, میں اتنا بڑا فقیہ آدمی نہیں ہوں, بڑا مشکل کام ہے آج کل یہ کہنا, یہ حضرت صاحب علامہ صاحب ہی کر سکتے ہیں. میں تو اس لیے اتنی جرت ہی نہیں کرتا, میں پولیٹیکل آدمی ہوں. میں پولیٹیکلی یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی مثال, میں نے کہا آپ کو واقعات بتاؤں گا. جب میں نے پہلا الیکشن لڑا, میرا خیال تھا یہ ABCDEF بڑے پاش لوگ ہیں, یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. میں لگ گیا اس طرف کمپین کرنے کے لیے, جناب ووٹ دینا ہے, یہ ہے وہ ہے فلاں ہے. صبح میں پولنگ سٹیشنوں پہ پہنچا, آپ یقین کریں الو بول رہے تھے. 10 بجے پولنگ کا جو سٹاف ہے وہ بریک فاسٹ کے ساتھ سینڈوچز کھا رہا تھا. میں کہا ووٹ, اس نے کہا جی ووٹر آئے گا تو ووٹ ڈالے گا نا. یہ 80-86 ہزار ووٹ تھے ان وارڈوں کے. اور جب میں نیچے گیا, میں 1985 کی بات کر رہا ہوں, جو پہلا الیکشن میں نے نیشنل اسمبلی کا جیتا, تو ڈنگی کھوئی, ڈھکی ملا, امام باڑا, پیر ودائی, رتا ڈھوک رتا, وہاں آدمیوں نے چارپائی پہ بھی اپنے مردے باپ کو لٹکایا ہوا تھا, نیم مردے کو, بیماروں کو لے کے آ رہے تھے. اور یہ A سے F تک سارے وہ لوگ تھے. جب میں جاتا تھا تو بڑے سوال کرتے تھے. میں اپنا زندگی کا تجربہ بتاتا ہوں, جو زیادہ سوال کرتے ہیں وہ ووٹ نہیں دیتے آپ کو. یہ غریب آدمی ہے, ڈینٹر ہے, پینٹر ہے, ویلڈر ہے, موچی ہے, درزی ہے, مکینک ہے, وہ بیچارہ کہتا ہے اچھا جی میرے پیو دے جنازے دے آئے سو منو آ مار دی ہے, ووٹ دے ہی دے اٹھتا. وہ سرے عام کہتا ہے کہ گلاں بہوں کرن والی آئیاں پر تسی وڈیرے دے جنازے دے آئے ہو, ووٹ دے ہی چھوڑتا. سو ہمارا کلچر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ, اور میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر آپ کامن آدمی سے بات کریں, جن لوگوں کا مزدور ہے, آپ اس سے اس کا نہ بھی کچھ ہوگا نا, وہ کہے گا اللہ کا بڑا شکر ہے جی, روٹی کھاتے ہیں, اللہ کا بڑا شکر ہے. بڑے آدمی سے بات کرو گے مل آنر سے, وہ کہے گا جناب علی تباہ, ٹیکسٹائل 10 کروڑ کی یا 2 ارب کی ایکسپورٹ ہوگی, کہے گا دھندا ہی کوئی نہیں جی, کاروبار ہی کوئی نہیں, مر گئے ہیں, لٹ گئے ہیں. آج بھی پیسے کی نفع کی ریشو جو ترقی پذیر ملکوں میں ہے وہ ترقی یافتہ ملکوں میں کبھی نہیں ہو سکتی. جو ترقی آپ نے یہاں 20 سال میں کی ہے, پاکستان میں یہ ترقی جائز نجائز another thing آپ 5-7 سال میں بھی کر سکتے ہیں. میں بہت سارے لوگوں میں اتنے ٹیلنٹس دیکھتا ہوں. یہاں ہمارے ساتھ یہاں سلمہ صاحبہ بیٹھی ہیں, منصور صاحب ہیں, منیزہ بصیر ہماری ساتھ ہیں, اور بینا ہیں, شیخ چودھری منیر صاحب ہیں, جاوید شیخ صاحب ساتھ ہیں, آغا صاحب آئے ہیں. میں ان کی باتیں دیکھتا ہوں, میں نے کہا یار تم نے کیوں, یو آر سو ٹیلنٹڈ پیپل. اور میں نے کل کسی کو سوال کیا, میں نے کہا یار جتنی لیڈیز میں ٹیلنٹس ہیں برٹش میں, یہ بیچاری ایک کونسلر کے لیے صبح شام لگی ہوئی ہیں کہ میرا کونسلر کی نامینیشن ہو گئی ہے, میں کونسلر کی لائن میں لگ گئی ہوں, میں کونسلر اپروو ہونے جا رہی ہوں. اور پاکستان میں ایسی MNA بیٹھی ہوئی ہیں جنہوں کا آپ دیکھیں گے, آپ قومی اسمبلی کے باہر ملیں تو آپ کو یقین ہی نہیں ہوگا کہ یہ MNA بھی ہو سکتی ہے. بلیو می, وہاں کیا مسئلہ ہے, وہاں اپنا بیٹا ہمارا بیمار ہو تو ہمارے دل کو درد ہوتا ہے.
اور غریب کا بیٹا بیمار ہو تو ہمارے سر کو درد ہوتا ہے, وہ کہتا ہے چپ کرو آپ بکواس کر رہے ہیں. ایک ایک گھر میں 4 ایم این اے لیڈیز ایم این اے, ایک ایک گھر میں میرے شہر میں 4 ایم این اے ہیں, کیونکہ پاکستان میں دلہن وہ بنتی ہے جو پیا کو من بھاتی ہے, جو سیاسی دلہن کی بات کر رہا ہوں. اور اکنامیکلی ظاہر ہے میں آپ کا ٹائم اگر آپ سوال مجھ سے کریں تو میں زیادہ فرینکلی اس کا جواب دے سکتا ہوں بجائے اس جی ایک منٹ, بالکل ابھی کیونکہ سوالات سارے آپ نے ان کا جواب دینا ہے. میرے ساتھ کوئی ایسا قابل ذکر سوائے زاہد صاحب نے کیا کہ میں نے اوورسیز کے لیے کیا کام کیا. میرا ایمان ہے کہ سب پارٹیاں متفق ہیں, اوورسیز کا بھی اسی 20-25 دن میں نئے سیشن میں بل پاس ہو جائے گا, مجھے یقین ہے, کیونکہ نواز جو بھی پاکستان سے بھاگتا ہے وہ باہر ہی آتا ہے, اور جو بھاگ آتا ہے تو ٹھیک ہے, ہم جس دن پکڑے گئے ہمیں یہ ملا عمر کے حوالے کریں گے, ہمیں کسی سعودی عرب کے شہزادے نے نہیں لے جانا, ہمیں انہوں نے ملا عمر کے حوالے کرنا ہے, اس کی تربیت ٹھیک کرو.